रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह तौबा के 5वें रुकू की ये आयत हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इनका तर्जमा है कि उन्होंने अपने उलमा को और अपने दरवेशों को अल्लाह के मुकाबले में अपना रब ठहराया है, और मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को हालांकि उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था मगर इस बात का कि वो इबादत करें अकेले रब की, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है उस शिर्क से जो ये उसके साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, और अल्लाह इनकारी है सवाए इसके कि वो अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, खा ये बात इन काफरों को कितनी ही नागवार क्यों न हो। उसी ने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा और दीन हक देकर, ताकि वो उसे गालिब कर दे कुल निज़ाम ज़िंदगी पर, खा ये बात मुशरिकों को कितनी ही नापसंद क्यों न हो। और ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक उलमा और दरवेशों की अक्सरियत लोगों के मालों को बातिल तरीके से हड़प कर जाती है और अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, ख़जाना करते हैं और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बिशारत दे दीजिए। इन आयत में वो मशहूर आयत भी है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत बयान हुआ है। इसके अलावा दो और मकामात हैं कुरान मजीद के कि जहाँ पर इस आयत का ज़िक्र है, सूरह फतह के आखिर में और सूरह सफ़ के दरमियान में। लेकिन वहाँ पर आगे पीछे इस तरह ख़ास तौर पर उन दीनदार लोगों का ज़िक्र नहीं है कि जो उस मकसद के रास्ते की रुकावट बनते हैं जिसके लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। अगरचे कि मुजमलन वहाँ भी ज़िक्र है कि कुछ लोग हैं कि जो सूरह सफ़ में ख़ास तौर पर कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते हैं। और फिर ये कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही के बाद वल्लाहु करिहल मुशरिकून, नापसंद करें मुशरिक। इसमें भी गोया इशारा है कि कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा, ये उन्हें नापसंद होगा। लेकिन जो तफसील यहाँ पर आई है ख़ास तौर पर, अगर कुरान मजीद की तफसीर हम कुरान ही से करें तो बात ये खुलेगी कि जिनको वो सबसे ज़्यादा नागवार होगा सूरह तौबा की रोशनी में, वो ख़ुद मजहबी तबकात होंगे। चुनाचे इस आया मुबारका के अव्वल में भी और आखिर में भी उनका ज़िक्र किया गया, इसलिए कि ख़ुद जो बातिल निज़ाम होता है उनके साथ उनके फिर मुफादात वाबस्ता हो जाते हैं। बस कुरान मजीद के इस मकाम से के इतने से इशारे के बाद अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ, जो मेरे लिए यकीनन मुश्किल भी है, नाजुक भी है, हसास भी है, लेकिन यह कि बहुत अहमियत का हामिल भी है, इसीलिए उसे ज़ेर बहस लाए हैं। नहीं तो मुश्किल और हसास चीज़ों से आदमी जो है परहेज़ ही बेहतर होती है, और उसमें तनाज़ा और मुतनाज़े होने की कैफियत बहरहाल हर वक्त मौजूद रहती हैं। और जो चीज़ें बाहम ज़िद मुतज़ाद हों और उनकी एक कशाकश भी हो, उनको ज़ेर बहस लाना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ भी होता है, लेकिन ये कि बहरहाल उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस नाजुक मसले पर जो है हमने गुफ्तगू करने के लिए इसका इंतखाब किया है, तालिबानाइजेशन या इस्लामाइजेशन। और इसमें एक लफ्ज़ अंडरस्टूड है पाकिस्तान के पस मंज़र में। असल में जो पेश नज़र बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन होनी है या इस्लामाइजेशन होनी है, बना किस गर्ज़ के लिए था। लेकिन इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि चलें, हमने एक नाजुक मसला छेड़ना ही है तो क्यों ना तारीख़ के जरूके में जानकर उसे देखें और उसे अच्छी तरह हर दो का जेनेसिस मालूम करने की कोशिश करें, और उनकी जो अपनी अपनी हरकियात हैं, डायनेमिक्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें। जहाँ तक मामला है हमारी तारीख़ का, तो जैसे कि इन आयात ने वाज़े किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीन लेके आए थे जिसे उन्हें पूरे निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब करना था, और उन्होंने किया। बस तारीख़ी तौर पर यह जान लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई है तो वो तमाम सवालात इंसान के सामने पैदा हो चुके थे जो आज के इंसान के सवालात हैं।
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1200 برس قبل کی شخصیت ہے سقراط، افلاطون، ارسطو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی فلسفے کی سطح پر جو سوالات زیر بحث آتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش سقراط اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ نے کی ہے. اپنے جب انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو گویا جسے ہم کہتے ہیں کہ اب ذہن کھل گئے ہیں، کچھ مسائل ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. تو ان کے 600 سال بعد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال بعد جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا نہ صرف وہ سوالات زیر بحث آ چکے تھے بلکہ ان کو چباتے ہوئے یا چیو کرتے ہوئے بھی نو انسانی کو اب 1200 برس ہونے کو آ گئے تھے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل لیول پر جسے آج ہم ماڈرن ایج کہتے ہیں، جسے آج ہم کہتے ہیں دور جدید، تو دور جدید میں پیش آنے والے مسائل اس وقت کے انٹلیکچوئل لوگوں کے زیر بحث تھے، عام لوگوں کے زیر بحث نہیں تھے. عام لوگوں کو تو اس کی ہوا بھی نہیں تھی، لیکن جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، وہ بہرحال ان سوالات پر غور و فکر کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ جو تمدنی ارتقاء ہیں وہ اپنے کلائمیکس کو اس اعتبار سے پہنچ چکا کہ وہ انسان کے جس نے جنگل سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ایک مرد اور عورت سے جس کے سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ چلتے چلتے معاشرے سے ہوتا ہوا، خاندانوں سے آگے بڑھ کر معاشرے سے ہوتا ہوا، غاروں سے نکل کر تمدن کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اب شہری ریاستوں سے بھی آگے بڑھ کر ایمپائرز کا دور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اب صرف کوئی مصر کی مملکت نہیں ہے یا کوئی بیبلونیا کا ایک بادشاہ نہیں ہے یا یروشلم کی ایک چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے، بلکہ رومن ایمپائر ہے دنیا میں موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر آپ دیکھیں تو فارس، ایران کی بہت بڑی سلطنت ہے. تو سلطنتوں کے دور میں انسان داخل ہو چکا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور یہاں پہ جب کہا گیا کہ وہ اس نظام حق کو زندگی کے ہر شعبے پر غالب کر دیں، تو پھر ظاہر ہے سلطنت کے پیش نظر بھی جن امور کو نپٹانا ہوتا ہے وہ زندگی ہی کے شعبہ جات ہوتے ہیں. وہ سیاسی امور ہوں، معاشی امور ہوں، سماجی معاملات ہوں، وہ سب زندگی ہی کے مختلف شعبے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے لیے رہنمائی لے کر آئے تھے. لیکن چونکہ عام انسان ابھی اس لیول کا نہیں تھا، ایک خاص لوگ تھے، وہ سوچتے تھے، غور کرتے تھے، نظام وضع کرتے تھے، لیکن عام انسان بہرحال، اور خاص طور پر عرب تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ بہت ہی اب بھی ازمنہ قدیم میں گویا زندہ تھے. وہ تو گویا سقراط سے بھی پہلے کے دور میں زندہ تھے. قبائلی کا نظام تھا، اور یہ کہ ان کو بس ایک ریموٹ ایریا کے رہنے والے تھے، اور اتنا ریموٹ ایریا کہ کوئی سلطنت بھی ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی تھی. قریب کی سرزمین شام میں لڑائیاں ہوتی تھیں اس کو ہتھیانے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن یہ عرب واد غیر ذی زرع ایسا تھا کہ جس کی طرف نہ کبھی ایران نے مڑ کر دیکھا تھا اور نہ کبھی کیسر نے مڑ کر دیکھا تھا. یہ تو بالکل انہوں نے ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا، جیسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے آزاد قبائل تھے. باقی سارے غلام ہو گئے ہوئے تھے، کوئی افغان حکومت کے تابع تھا اور کوئی پاکستان حکومت کے تابع تھا، لیکن درمیان میں ایک پٹی ایسی تھی جو آزاد قبائل کی تھی، جو نہ ان کے غلام تھے نہ ان کے غلام تھے، وہ آزاد تھے. حقیقت میں تو آزاد وہی ہے جس پر ریاست کا کوئی نظام نافذی نہ ہو. تو اس معنی میں گویا اپنے دور میں عرب ایک آزاد قبائل کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، کسی سلطنت کا ان کے اوپر عمل دخل نہیں تھا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قوم لدہ ہیں، اور الد الخصام کے بھی الفاظ ہیں، تو وہ تو ایک فرد کے لیے خاص، بہت سخت جھگڑالو قسم کا آدمی، یعنی جس کا آپ ایک گنوار قسم کا آدمی جو پڑ جاتا ہو، اس کا ایک تصور ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا، الد الخصام. اور پوری قوم کے لیے کہا قوم لدہ، جو سخت جھگڑالو قوم ہے. اور جھگڑالو اس معنی میں کہ بات ماننے والی نہیں ہے. آزاد ہیں تو کسی کی مانے کیوں؟ یہ سارے ہی سوا سیر ہیں، تو ان کے اوپر حکمرانی کرنے والا کوئی کیسے آئے گا؟ باقی اگر سیر ہوں، کوئی ایک سوا سیر ہو، تو وہ تو ان پر حکمرانی کرے. لہٰذا یہ لوگ تھے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معجزانہ تربیت، یہ الفاظ میں بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں. ایک معجزہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اور جس کے آگے لوگ عاجز آ گئے. ایک معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں معجزانہ تربیت کے نتیجے میں اس خود سر آزاد منش قوم کو آپ نے قانون کا خوگر بنایا، اور اس درجے میں بنایا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ نے باغیں پکڑ لی ہوں گھوڑے کی اور اسے قابو کر لیا ہو، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قانون کے شکنجے میں کس لیا.
لیکن اس کا جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، اس کی جو بہت گہری سمجھ تھی وہ حضور کے بہت قریب ترین ساتھیوں کو تھی، سارے صحابہ کو نہیں تھی۔ اور یہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ آج جب ہم صحابی کا لفظ بولتے ہیں تو وہ حضور کے لیے، ہر اس شخص کے لیے بولتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ لیکن جب خود حضور اپنے ان صحابہ کے سامنے کہتے ہیں یہ میرا صحابی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میرا وہ خاص آدمی ہے جس کو میری خاص صحبت میسر رہی ہے، یہ ابو بکر میرے صحابی ہیں، یہ عمر میرے صحابی ہیں جو خاص میری تربیت میں رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جن لوگوں پر پوری طرح مؤثر ہوئی وہ لوگ ہیں جو حضور کی قربت میں رہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ 1.25 لاکھ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی تعداد ہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ کسی موقع پر کسی صحابی کا، جسے ہم صحابی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے جس کو حضور بھی صحابی کہتے ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اس پر کہ نہیں، یہ میرے جو صحابی ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا کرنا خود آپ کے جو ہے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حضور بھی ان میں فرق کرتے تھے کہ یہ میرا صحابی ہے، تم عام مسلمان ہو۔ تو میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں، وہ تھوڑے تھے، وہ قلیل تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات سامنے آئی کہ کوئی فتنوں وغیرہ کا ذکر ہوا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک دروازہ ہے کہ جو بند ہے، جس کے پیچھے وہ فتنے رکے ہوئے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، عمر وہ دروازہ آپ تو نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں وہ دروازہ میں ہوں۔ تو گویا اس ساری چیز کی ایک سمجھ حضرت ابو بکر کو تھی کہ اگر مانعین زکوٰۃ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نظام کے لیے تھریٹ کریٹ ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ان کے خلاف پوری فورس کے ساتھ جو ہے یہ گویا کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی جس کو وہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح جہاں جہاں جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فروغ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نظریاتی جماعت کمزور ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا وہ نظام 30 سال کے بعد اپنی اصل حیثیت میں برقرار نہیں رہ سکا، بلکہ اس کے بعد جو اس کا جو ٹاپ لیول تھا، ہائیسٹ لیول تھا، جو اس کا یوں سمجھے جو ایسنس تھا، وہ سیاست کا، ظاہر ہے انسانی تمدن میں سب سے اونچا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سیاسی نظام ہے، اسی کی چھتری تلے باقی سارے نظام آئے زندگی ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جگہ، اس خلافت کی جگہ پہ لے لی ملوکیت نے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، تاریخی طور پر بھی حقیقت ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بھی حقیقت ہے کہ آپ نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم، اور اس کے بعد ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، اور پھر خلافۃ علی منہاج النبوۃ کے بعد ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی۔ تو یہ گویا خلافت کاٹ کھانے والی بادشاہی میں بدل گئی۔ لیکن یہ خلافت کا لفظ مسلمانوں میں اتنا کثیر الاستعمال تھا کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہی کے لیے بھی خلافت ہی کا لفظ چلتا رہا۔ بس یہ فرق کر لیا گیا کہ وہ جسے ہم خلافت علی منہاج النبوۃ کہتے ہیں، جو حدیث میں جس کے لیے خلافت علی منہاج النبوۃ کے الفاظ آئے، اسے کہا گیا کہ وہ خلافت راشدہ ہے، اور اس کے بعد والی کو، جس کو کہ حدیث میں ملکن عاضن کہا گیا تھا، اس کو کہا گیا یہ خلافت ہے۔ گویا وہ صرف اس کی صفت ہٹ گئی راشدہ والی، باقی چیز وہی رہی۔ پھر اس کے بعد ہمارا سفر اس اعتبار سے، یعنی اسلام کے نظام عدل کے اعتبار سے روبہ زوال شروع ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم عروج کی طرف جاتے اور جو زمانہ ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلتے اور اس عدل کو اس کے مساوی لے کے چلتے، ہم روبہ زوال ہوتے چلے گئے۔ اس اعتبار سے یہ نہیں کہ ویسے تو 400 سال ہماری سطوت، عظمت، شان، شوکت وہ برقرار رہی ہے، اس پر کوئی حرف نہیں آیا ہے، دنیا میں سپر پاورز تھے ہم، لیکن اب ہم لوگوں کے لیے ایک ہوتا ہے نا، جیسے مسیحا ہوتا ہے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گویا ایک ظالمانہ نظام لے کر چل رہے ہیں، یعنی اس کی جگہ پہ ایک امپیریلسٹ پاور بن گئے عرب۔ تو وہ گویا نظام پہلے عرب جو تھے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا ایک نظریاتی ایک معاملہ تھا، جو اب بدل گیا، جیسے دنیا میں طاقتور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایک استبداد والا انداز وہ اختیار کر لیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بہرحال تاریخ پہلے، اب تو بہت تیز چلتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا تھا آخری زمانے میں زمانہ جو ہے بہت قریب ہو جائے گا،
اور فاصلے مٹ جائیں گے اور رفتار زمانے کی تیز ہو جائے گی. لیکن پہلے تاریخ کروٹ لیتی تھی. کسی سپر پاور کو ختم ہوتے ہوتے صدیاں لگ جاتی تھی. اب تو ایک رات سوتے ہیں، دوسری صبح اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوویت یونین ختم ہو گیا ہے، اب رشیا باقی رہ گیا ہے. اب تو معاملات بہت جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے بڑا وقت لگتا تھا. تو بہرحال 400 سال تک اس عظمت و سطوت کے بعد پھر ڈہتے میں آخری بات عرض کر دوں کہ 1924 میں وہ خلافت جو علامتی قسم کی تھی اور ایک مرد بیمار اور یورپ کا اس کو لے کے چل رہا تھا، وہ بھی ایک نادان ترک کے ہاتھوں جو ہے اس کی قبا چاک ہو گئی. یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. لیکن اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جو دوسری طرف تاریخ کروٹ لے رہی تھی کہ وہ جو قدیم رومن امپائر تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈارک ایج میں تھی، اس نظریے کی وجہ سے جو ابھی میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اخبار اور اپنے روبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا تھا. اگر اللہ کے دین پر چل رہے ہوتے تو روشنی ہوتی، لیکن چونکہ وہ اخبار اور روبان کے کہے کو آخری بات سمجھتے تھے، لہذا اندھیرا تھا، ڈارک ایج. اور اسی وجہ سے فلسفے پہ بھی پابندی تھی، منطق پہ بھی پابندی تھی، سائنس پر بھی پابندی تھی. یہ یورپ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد یورپ کا رینائنسنس ہوا ہے. اس میں ایک احیاء کی تحریک چلی ہے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کیسے چلی ہے، وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ بھی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دین تھی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسپین فتح کیا، وہاں پہ انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، ان یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک وہ علم پہنچا جس کو مسلمان بھلا رہے تھے. وہ سوشل جسٹس کا، انصاف کا، عدل کا، اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی طرف، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو مسلمانوں کے ذریعے سے جو یورپ تک پہنچیں. اور پھر اس کے نتیجے میں بہرحال یورپ، اور چونکہ دوسری طرف اخلاقی تعلیمات میں ہم خود کورے ہوتے جا رہے تھے، لہذا وہ ہم انہیں دے نہیں سکے. یہ والی چیز تو پہنچا لی ہم نے، لیکن دوسری چیز میں ہم خود لیک کر رہے تھے، وہ نہیں دے سکے. لہذا ان کی درندگی اعلیٰ حال ہی برقرار رہی، لیکن یہ اعلیٰ وہ جو حقوق اور رائٹس اور یہ وہ جو تصورات ہیں جو اسلام نے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو دیے تھے، یہ یورپ پہنچ گئے. اور پھر یہ کہ علم کی اہمیت و فضیلت اور اس کی برتری، بہرحال اس کے نتیجے میں یورپ جاگا، ہم سوتے چلے گئے. اور پھر جب یورپ نے جاگا اور اس نے طاقت بھی حاصل کی، اور پھر جب وہ نکلے ہیں باہر تو سب سے پہلے جو ان کی ٹھوکر پر آئے وہ مسلمان ہی تھے، جس کے نتیجے میں 1924 میں ہماری خلافت کا جو معاملہ ہے وہ ختم کر دیا گیا. اچھا، ایک طرف اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی آ جائے. مغرب کی جہاں تک یہ باتیں ہیں، یہ اپنی جگہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو محنت کی ہے، خلوص، اخلاص، سچائی، دیانت، ان چیزوں کو انہوں نے اپنا یوں سمجھے کہ اپنے ویلیو سٹرکچر میں اہمیت دی ہے تو تب ترقی کی، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تھی. اور حقوق کا تصور. لیکن دوسری قوموں کے ساتھ ان کا معاملہ ہمیشہ بڑا متعصبانہ رہا ہے. یہ تو انہوں نے اپنے لیے اصول بنائے، وہی یہودی طور طریقے کہ آپس میں سود نہیں کھا سکتے، باقی یہ امیین ہیں، ان کے معاملے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لیس فی الامیین سبیل، ہم سے امیوں کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا. آپس میں دھوکہ دہی نہ کرو، جھوٹ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، باقی ان کو جس طرح چاہو رگے دو، اللہ نہیں پوچھے گا. یہی معاملہ مغرب کی اقوام نے باقی اقوام کے ساتھ کیا، اور اس میں خاص طور پر اسلام کے ساتھ ان کا ایک اضافی تعصب بھی ہر جگہ آپ کو جھلکتا نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، یہ تو بہت ابتدائی میں وہ صلیبی جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں یورپ کبھی بھی اس تعصب سے آزاد نہیں ہو سکا. اپنی تمام تر علمی برتری کے باوجود، اپنی تمام تر سائنسی برتری کے باوجود، اپنی ساری روشن خیالی کے باوجود، وہ ان تعصبات سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے، جس کا بہرحال یہ نتیجہ نکلا. اور بہرحال ان کے کچھ اور وجوہات بھی تھیں. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ یہ جو خلافت، جسے میں بھی خلافت نہیں کہہ رہا، ملکن عادلن کہہ رہا ہوں، یہ بھی انگریز کے لیے اتنا ڈراؤنا خواب تھا، اتنا ڈراؤنا خواب تھا کہ جب شیخ الہند جو مالٹا میں اسیر تھے، انہوں نے جب ایک انگریز کمانڈنٹ سے کہا کہ بھائی یہ ہماری خلافت تم خود کہتے ہو یہ ختم ہو چکی، مرد بیمار ہے ترکی یورپ کا، تو تم اس کو ختم کرنے کے در پہ کیوں پڑے؟ رہنے دو، مسلمان خوش ہیں اس پر، اور ہے بھی بس علامتی سی، اس کا کون سا کوئی نظم قائم ہے. تو انگریز جو تھا وہاں پہ کمانڈنٹ اس کیمپ کا،
اس نے شیخ الہند سے کہا کہ مولانا اتنے بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو خلیفہ ہے آج یہ گیا گزرا خلیفہ، یہ بھی اگر جہاد کا حکم دے دے تو پوری مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی، لہذا اس کو ختم کیے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہیں پہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب لگتا تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب میں لا کر یہ آل سعود کو بٹھانے والے اور ان کو ایک خاص مسلک جو ہے اڑانے کے پیچھے بھی ایک خاص جو ہے وہ سوچ کار فرما تھی کہ وہ کام جو خلیفہ کر سکتا ہے وہ خادم حرمین شریفین بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کا جو تعلق مکے اور مدینے کا ساتھ ہے، مکے اور مدینے کی ان دو زیارتوں کا جو خادم ہوگا اگر وہ اعلان جہاد کر دے تو وہی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کہ جو خلیفہ کرے تو؟ لہٰذا ضروری ہوا کہ وہاں پر ایک اجنبی شخص لا کر ایسا بٹھایا جائے جس کا طور طریقے باقی مسلمانوں سے مختلف ہوں۔ اب یہ ساری چیز میں نے تو ایک جملے میں کہہ دی، اگر آپ نے سمجھنی ہو تو وہ جو لانسا فربیہ آیا تھا اور جو لارڈ ہمفرے کے جو انکشافات ہیں، اگر کبھی وہ پڑھنے کا موقع ملے تو یہ ساری چیز آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ یہ بہت ہی یعنی سوچ سمجھ کر یہ سیٹ اپ لایا گیا تھا۔ اب اس میں کچھ اور مشکلات ہیں جس کے نتیجے میں اسے ختم کرنے کے در پہ ہوگا کیا وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے۔ یہ کچھ میں نے پس منظر آپ کے سامنے تمہیداً عرض کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی تو وہ جو طالبانائزیشن یا اسلامائزیشن ہم جس پر غور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے کہ جب انگریز یا یہ مغربی اقوام کی یلغار آئی ہے تو مسلم اقوام میں سے ان کے آگے مزاحمت کس نے کی ہے اور اس مزاحمت کی لیڈرشپ کس کے پاس تھی؟ یہ اس پر تاریخ گواہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس کی ریزسٹنس مذہبی طبقات نے کی۔ ظاہر ہے مسلمان اسلام کے ساتھ، اسلام ایک ریلیجن ہے تو جو اس کے رہنما ہیں وہی مسلمانوں کے رہنما ہیں، تو جہاں بھی ریزسٹنس ہوگی وہ مذہبی طبقہ کرے گا۔ چنانچہ ہندوستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ہر جگہ پہ مغربی اقوام کے مقابلے میں مزاحمت کی جو طاقتیں تھیں وہ علماء تھے۔ اور یہ بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد دہلی کا شاید ہی کوئی درخت ہو جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جتنی بھی مزاحمت ہوئی تھی وہ صرف مسلمانوں نے کی تھی، اس میں ہندو کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ ظاہر ہے ہندو کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، ہندو پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب مسلمانوں کی جگہ انگریزوں کا غلام ہو گیا تو اس کے لیے تو کوئی سچویشن بدلی نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ماسٹرز بدل گئے۔ پہلے مسلمان تھے، اب اس کی جگہ پہ انگریز آئے، تو ہندو کو کوئی پرابلم اتنی بڑی نہیں تھی، پرابلم مسلمانوں کو تھی، لہٰذا وہ ریزسٹ بھی کرتے رہے، لڑتے بھی رہے، مختلف تحریکیں بھی اٹھتی رہیں، وہ ایک تحریک ہو دوسری ہو، 1831 میں تحریک شہیدین ہو، وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں، وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی دنیاوی اعتبار سے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے جس میں پہلی دفعہ ہندو بھی شریک ہوئے، نہیں تو اس سے پہلے ہندو کبھی شریک نہیں ہوئے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی جو بھی مقامی لوگ تھے، اب میں مسلمان نہیں کہہ رہا، مقامی لوگ کہہ رہا ہوں، ہندوستانی جو تھے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ بہت سے اعتبارات سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے بہرحال ایک علامتی بادشاہ تو دہلی میں موجود تھا، اب انگریز نے باقاعدہ اپنی قلمرو میں ہندوستان کو شامل کر لیا اور یہاں ملکہ برطانیہ کا آرڈر جو ہے وہ نافذ ہونا شروع ہو گیا۔ جو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں ہو رٹ آف دا گورنمنٹ، تو گویا ملکہ برطانیہ کے رٹ ہندوستان پر قائم ہو گئی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اب مسلمانوں کے بڑوں نے سر جوڑا ہے اور اس کے بعد گویا وہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ اب بہت تلخ بات ہے جو شاید بہت سے حضرات کو پسند نہ آئے، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک فتویٰ دیا تھا غلام احمد قادیانی نے کہ اب دین کے لیے قتال کرنا حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ باقی پالیسیز دیکھ لیجئے، باقی کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ حرام ہے، لیکن عملاً سب نے وہ پالیسی اختیار کی کہ گویا فیزیبل نہیں ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے، اس نے تو حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا کیونکہ وہ تو نبی بن کے آیا تھا نا، جھوٹا ہی تھا،
لیکن نبی تو یا تو حلال کہے گا یا حرام کہے گا، تو اس نے تو کہا حرام ہے۔ لیکن باقی جو بھی اب تحریکیں اٹھ رہی ہیں گویا وہ قتال کو فیزیبل نہیں سمجھ رہی ہیں۔ 1857 اور 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، التذکیر بسورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اصحاب کہف نے بادشاہ کی یلغار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غار میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا، یہ مدرسے اب ہماری غاریں ہیں۔ یعنی اعلان ہو رہا ہے کہ در حقیقت اب انگریز کا ہم مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، ہم تو اب اپنے دین کو بچا سکتے ہیں غار میں گھس کر، کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مدارس ہماری وہ غاریں ہیں، اور یہ بہرحال اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ آپ پچھلی جو 150 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو دین کی اگر کچھ حفاظت ممکن ہو سکی ہے تو انہی غاروں کے طفیل ہو سکی ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر، یہ حادثہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر حکمت عملی بنائی گئی تھی۔ اس یلغار کا ہم اب مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اس طرح کے مدارس بنا کر انہیں اصحاب کہف کی غار قرار دے کر اس تہذیب سے، اس تمدن سے، اس دنیا سے، اس جدید دور سے منہ موڑ کر، کٹ کر، علیحدہ ہو کر ہم اپنی ایک دنیا بسائیں۔ اور 1876 میں علی گڑھ کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اچھا، یہ تاریخی طور پر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے سواد اعظم کا کیا مطلب ہوتا تھا، جسے ہم آج مین سٹریم کہتے ہیں نا، یہ سواد اعظم ہے۔ تو مین سٹریم مسلمان کون ہوتے تھے؟ یہ علماء اور ان کے پیروکار۔ لیکن یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے 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 یہ علماء کٹ کے علیحدہ ہو گئے، یہ گویا جدید دور کے معتزلہ ہو گئے، کنارہ کش، اور مین سٹریم مسلمان وہ ہو گئے۔ اب اصل میں اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں نا کہ مدارس کو مین سٹریم میں شامل کریں، تو گویا جو مین سٹریم تھے وہ معتزل ہو گئے، اور مین سٹریم ایک نئی شے بن گئی، سواد اعظم ایک نیا بن گیا۔ یہ سواد اعظم کدھر سے بنا؟ 1876 میں علی گڑھ کی بنیاد پڑی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے، ایک مکمل سوچ ہے، اور یہ بھی ایک تلخ بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہوگی، لیکن ایک سوچ دوسری بھی چل رہی ہے، یہاں حکمران انگریز ہے، اس کی سوچ کو بھی سامنے رکھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ایک تحقیق کرنے کے لیے کمیشن بٹھایا لارڈ مکالے کی سرکردگی میں کہ دیکھو بھائی، یہ کیا بات ہے کہ رفٹ ختم ہو کے نہیں دے رہی، ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے اتنا عرصہ ہوا، ہم نے اتنے اقدامات کیے باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے، ہم نے انہیں پتی پلائی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، پھر بھی یہ جو ہے ہمارے خلاف ہیں، تو پتہ چلاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کمیشن نے جو فائنڈنگز دیں، دو باتیں کہی گئیں۔ نمبر ایک، کوئی مسلمان ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، ایجوکیشن کا مطلب پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، ایجوکیشن کا مطلب یہ کہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے دین، اپنے نظریے، اپنے عقیدے سے واقفیت۔ تو کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہے اپنے دین سے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی مسلمان بیگر نہیں ہے، منگتا نہیں ہے۔ یہ بظاہر دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میں منگتا نہیں ہوں، میری مجبوری کوئی نہیں ہے، تو جو مجھے صحیح معلوم ہے میں اس پہ چلوں گا نا۔ اگر تو میری مجبوریاں ہوں، پیٹ کے لالے پڑے ہوں، تو پھر مجھے معلوم بھی ہو صحیح کیا ہے تو میں غلط پر چل سکتا ہوں، مجھے خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن جب میرے گھر میں دانے پورے ہیں اور مجھے معلوم بھی ہے کہ صحیح کیا ہے، تو نہ مجھے الو بنایا جا سکتا ہے اور نہ مجھے خریدا جا سکتا ہے، اس لیے کہ الو اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، اور خریدا اس لیے نہیں جا سکتا کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور 1863 میں پھر انہوں نے کہا کہ جناب اب اس کے لیے ایک ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی اور نظام تعلیم وضع کرنا پڑے گا۔ آپ جب نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو لارڈ مکالے کا نام اس کے ساتھ لازمی جڑ کے آ جاتا ہے۔ باقی میں خانہ خالی چھوڑ دے رہا ہوں، فل آپ جا کے گھر میں کر لیجئے گا۔ 1876 میں علی گڑھ کی بنیاد پڑی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا ہے کہ 1893 ہے یا 92 91 کا دور ہے،
کہ ایک لوگوں کا ایک گروہ لارڈ کرزن کے سامنے پیش کیا گیا اس حالت میں کہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ لارڈ کرزن ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں دلہن دیکھنے کا جو اسلامی طریقہ ہے نا اپنی منگیتر دیکھنے کا، وہ یہی ہے کہ اس کو جو مطلب دیکھنا کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن دکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو معلوم نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس ایک جھلک دیکھ لے، پسند آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو انکار کر دے گا، نہیں تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، خواہ وہ مسائل کھڑے ہوں گے. تو وہ ایک طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے ان کی ایک ڈیمونسٹریشن کروائی گئی لارڈ کرزن کے سامنے کہ ان کو نہیں پتا، یہ میز پہ بیٹھے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں، اور یہ کہ ہر اعتبار سے گورے ہیں سوائے اس کے کہ چمڑی کالی ہے، ہندوستانی چمڑی، اور اس ہندوستانی چمڑی کے اندر ایک مکمل مطلب گوری سوچ. تو لارڈ کرزن صاحب نے جب یہ مشاہدہ کیا تو بڑے حیرت زدہ ہو کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ بھی تاریخ میں لکھے ہوئے موجود ہیں. او دے آر بیبونز. یہ موٹے سائز کا جو بندر بڑا اچھی نقل کر لیتا ہے، وہ اس نے کہا کہ یہ تو وہ بندر ہیں. کونو قردۃ خاسئین. اب پوری طرح جو ہے یہ ذلیل رسوا ہو کر ہمارے طور طریقوں پر آ گئے ہیں. یہ گویا اس طرح کی ایک سوچ کی عکاسی ان اشعار میں ہوئی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اچھا، اس کا جو جبر ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. دیکھیں نا، جب تاریخ چلتی ہے تو وہ اپنے دھارے خود معین کرتی ہے اور اس کے پیچھے بہت سی فورسز ہوتی ہیں. اب ایک دور وہ ہے جب آپ کا ایک نظام قائم ہے، اس نظام کے ساتھ جو پورا بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے فارسی پڑھی ہے تو سرکار کی زبان فارسی ہے. آپ کہیں منشی لگ جائیں گے، کہیں قاضی، اور آپ نے دین پڑھا ہے تو کہیں قاضی لگ جائیں گے، کہیں آپ سے ماہرین کے طور پر فتویٰ لیا جائے گا تو آپ کھپ جائیں گے. لیکن اب جب نظام دوسرا آ گیا، فارسی کی جگہ انگریزی سرکاری زبان ہو گئی، تو اب پڑھو فارسی بیچو تیل. یہ اسی دور کا محاورہ ہے نا. پہلے بندہ جو فارسی پڑھ گیا اب اس کے واری نیاری ہو گئے، اب تو وہ کھائے گا پیے گا عیاشی کرے گا، سرکار کا نوکر ہوگا. لیکن جب نظام بدل گیا اب یہ ہے کہ فارسی پڑھے گا تو تیل بیچے گا، نوکری تو نہیں ملنی فارسی کی بنیاد پہ، وہ تو انگریزی پڑھے گا تو نوکری ملے گی. اور پہلے اگر اس نے کوئی دین کا علم حاصل کر لیا تھا، مفتی ہو گیا تھا یا قاضی بننے کے قابل ہو گیا، ٹھیک ہے، عدالت شرعی موجود ہے، وہاں جا کے فتوے دے گا، فیصلے کرے گا، جج لگ گیا ہے تو اور بڑی بلا بن گیا ہے. لیکن اب جب انگریز کا قانون آ گیا تو وہ پڑھا کرے فتویٰ، اور اگر کوئی مانگے گا بھی اس سے فتویٰ تو مفت، کیونکہ فتویٰ مانگنے تو اب غریب جائے گا اور اس کے پاس اس کو دینے کے پیسے تو نہیں ہے کہ جناب ہاں میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ کہے نہیں پہلے فیس نکالو، تو پھر کیا وہ بیچارہ وہ مہر پہلے دے یا فیس پہلے دے. تو یہ اب جب یہ دور آ گیا تو اس میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو نیچرلی آپ اس طرف جائیں گے کہ جو آپ کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. بلکہ مجھے اس سروائیو کے لفظ سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں. حفیظ جلندری کا شعر ہے، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. تو یہ ایک حفیظ کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہماری انٹیلیجنسیا کی تاریخ ہے کہ آپ اگر کچھ بن سکتے ہیں تو اب آپ مسجد میں رہ کے تو تنازع للبقا کی جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ کو وہ جنگ لڑنے کے لیے مسجد سے نکل کر مکتب اصل میں اسکول اور کالج اور اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب آپ کو ادھر جانا ہوگا. تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اب یہ جو لوگ تیار ہوئے، یہی بعد میں پھر بابو بنائے، بہت یہ 1918-20 کے قریب جا کے وہی بیبونز بدل کے بابو ہو گیا. اور پھر وہ کتنا آئیڈیلائز ہوا، کتنا گلیمرائز ہوا. یعنی وہ ان پڑھ مائیں بھی اپنے ان پڑھ بیٹے جس کو پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اس کو نام بھی بابو رکھ دیتی تھی. اور پھر بابو سنی گڈی والا جو ہوتا تھا، تو یہ سارا اصل میں اس کو اتنا یعنی ایک خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا. دوسری طرف کیا ہوا کہ بہرحال وہ اجنبی ہوتے چلے گئے. جیسے میں نے کہا نا، وہ معتزلہ جو اصل مین سٹریم تھی وہ معتزلہ گویا ہو گئے، اس اصل رو سے کٹ کر ایک چھوٹی سی رو کے طور پر باقی رہ گئے، اور وہ جامد سے جامد ہوتے چلے گئے. وہ زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہوتے، زمانہ ہی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ طوطے کی طرح اڑ گیا تھا اور وہ دیکھتے رہ گئے اور یہ جا وہ جا. یہ وہ دور ہے کہ مسلمانوں کی ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے، بالکل نئی لیڈرشپ. اور یہ دونوں دو انتہائیں ہیں.
یہ بات آپ اپنے ذہن میں بالکل واضح طور پر کر لیں، یہ علی گڑھ اور یہ دیوبند، یہ دو انتہا، دونوں علم کے دھارے ہیں، لیکن دونوں جس طرح کی شخصیات پیدا کرتے ہیں بالکل اپوزٹ۔ ایک جو ہے مغرب کے رنگ میں رنگی ہوئی اور دوسرا وہ 1400 سال پرانے رنگ میں رنگی ہوئی۔ اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی گئی تھی آج سے کوئی 50-60 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو ندیاں ہیں جو ساتھ ساتھ بہ رہی ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان مگر ایک ایسی برزخ ہے لا یبغیان، جو پاٹی نہیں جا سکتی۔ یہ دو دھارے ہمارے ہاں چل پڑے اور ان میں بعد المشرقین ہے، ایک طرف کا دوسرا اس طرف کا۔ یہ تناظر ہے کہ جس میں تحریک پاکستان چلی ہے، اور تحریک پاکستان میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ یہ جو دیوبند کا دھارہ ہے اس کی جو گاڑی شکل تھی، اور یہ جو علی گڑھ کا دھارہ ہے جو اس کے نتیجے میں ایک گاڑی پرسنالٹی تیار ہوتی، کریکٹر تیار ہوتا ہے، یہ دونوں ایک پیج پر تھے، کیونکہ اس علی گڑھی سوچ کی انتہا کیا ہے؟ سیکولرزم، لبرلزم۔ تو آپ مسلمانوں کے اس وقت کے سارے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کانگریس کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے، اور اس طرف سے دیوبند کے اندر سے بھی آپ جو نیشنلسٹ سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ آپ کو کانگریس کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے۔ یہ مسلم لیگ کیا تھی؟ اصل میں اس کا یہ ایک درمیانی دھارا ہے جس نے دونوں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کیسے وجود میں آیا اب میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے یہ 20ویں صدی کی شروعات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کو اگر ہم فکس کریں تو وہ کس دائرے میں کریں گے؟ ذرا ان کے بچپن کو سامنے رکھیں، جوانی کو، اور 40 سال سے پہلے والی عمر کو ذرا سامنے رکھیں تو وہ کدھر فٹ ہوں گے؟ علی گڑھ والی سائڈ پہ ہی ہوں گے نا۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ کون سا تھا؟ جدید فلسفے کا، اور یہ وہ ہر اعتبار سے ادھر فٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کو بچپن میں کچھ تھوڑی سی چھوت لگ گئی تھی کہ مولوی صاحب نے ان کی تربیت کی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے والدین ایک صوفی والد جو تھے، انسان تھے، تو ابتدائی تعلیم ان کے ذریعے سے ایک جذباتی اسلام کے ساتھ تعلق بھی تھا، اور دوسری طرف یہ کہ اس طرف نکل کھڑے ہوئے، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر کے ساتھ یہی ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بھیج دیتے تھے مسجد، قاعدہ پڑھو، مولوی صاحب سے کلمے سیکھو، یہ کرو وہ کرو، ناظرہ قرآن پڑھو، اس کے بعد جاؤ آپ اس دریا میں جو ہے آگ و خون کے دریا میں کود جاؤ، اب ایمان کا بھی دھیلا کرو اور بیچو، اور وہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن اقبال کی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ اس کا پالا جا کے کافروں سے پڑ گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخر یہ بھی تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتا تو یہ محمد عرفان ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہ غلام مصطفیٰ ہے جو شراب پی رہا ہے، تو ہم مطمئن رہتے ہیں۔ اقبال کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ پہنچ گیا میونخ، یورپ پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس کا جو سامنا ہوا، اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا محمد، کوئی گورا اٹھ کے کہہ رہا ہے، کوئی کون کہہ رہا ہے، تو ایک غیرت بھی آدمی کے اندر ہوتی اگر ہو تو۔ اب تو پتہ نہیں ہمیں غذائیں کس قسم کی کھلائی جاتی ہیں کہ وہ بھی، لیکن بندے میں ہو اگر غیرت تو جوش مارتی ہے آخر یہ کون ہے۔ تو یہ ایک کیفیت اقبال پہ گزری ہے، وہ اس نے خود ذکر کیا ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، عذاب دانش حاضر سے آگاہ ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ یہ جو جدید دور کی تعلیم ہے اس کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے عقیدے کا اور جو مصیبت آتی ہے اس سے میں خوب واقف ہوں کہ میں اس آگ میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اس طرح میں ڈالا گیا ہوں۔ لیکن اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو ہوا وہ یہ کیا ہوا کہ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئے۔ ظاہر ہے اب وہ مذہبی طبقات کے ساتھ نہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا در حقیقت 1400 سال پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے تھے تو وہ کتاب کے ساتھ جوڑتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ایک بہرحال جو اپنے دور کا فاتح ہے، جس نے اپنے دور کو ایک نئی سوچ دی، ایک نئی امید دی اپنے لوگوں کو، ایک ایسا شخص اب کسی فرد سے نہیں، کسی گروہ سے نہیں، کوئی اخبار و روبان کے طبقے سے نہیں، بلکہ براہ راست اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال ہے۔
علامہ اقبال پر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب وہ ہندوستانی سوچ اور ہندو نیشنلزم بھی ان پر غالب رہا ہے، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ خالص امت مسلمہ اور اب یہ تصورات لے کے کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف ایک اور حادثہ ہوا، بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کے لیے پلاننگ کرتا ہے، یریدون، جو وہ اگر ارادہ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ پلاننگ نہیں کرتا ہے؟ حادثہ کیا ہوا کہ کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ جب ہمیں آزادی ملے گی تو ہم اپنی ساری جو ہندوستان کی جاگیریں ہیں ان کو قومیہ لیں گے، یعنی قومی ملکیت ہوں گی، افراد کے ہاتھوں میں نہیں رہیں، یعنی جاگیرداروں سے ہم واپس لے لیں گے۔ اب سارے جاگیرداروں میں کھلبلی مچی، پر ہندو جاگیردار کیا کرے؟ البتہ مسلم جاگیرداروں نے، نوابوں نے بیٹھ کر مسلم لیگ بنا لی۔ 1906 میں جو مسلم لیگ بنی اس میں نہ اسلام تھا نہ کچھ اور تھا، مسئلہ تھا تو ایک جاگیروں کا مسئلہ تھا۔ البتہ سامنے جو رکھا معاملہ وہ مسلمانوں کے حقوق رکھے گئے، اور ظاہر ہے مسلمان تو اصل تو وہی تھے جو جاگیردار تھے، جن کا وہ سب سے بڑا حق سلب ہونے کو جا رہا تھا، لہذا یہ لوگ ہیں جو جمع ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ قائد اعظم نے اگر کوشش بھی کی بعد میں تو یہ کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ بعد میں انہوں نے ممبرشپ بھی جب مسلم لیگ کی لے لی تو کانگریس کی نہیں چھوڑی، اور 1925-26 کے قریب وہ ہندو سے بھی مایوس ہو کر اور مسلمانوں سے بھی مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ قائد اعظم ہے۔ لیکن دوسری طرف علامہ اقبال کا یہ وہ دور ہے کہ جس میں وہ پورے زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کو جگا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہی دور ہے جو آنے والا ہے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے کا ایک انداز ہے، اور کھول کر آنکھ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، اور یہ کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ یہ ایک تصور ہے کہ جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اس میں سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور 1932 میں صاف کہا کہ اس علاقے میں ایک مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس اصل اسلام کے حوالے سے سمجھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے اتنا بتا دوں کہ قائد اعظم کو واپس ہندوستان لے کے آنے والی شخصیت علامہ اقبال کی ہے، لیکن جس چیز کو ہم مس کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ مولانا مودودی کو پنجاب میں لا کر بسانے والی شخصیت بھی علامہ اقبال کی ہے۔ اس میں دو چیزیں چاہیے تھیں، ایک بڑی پرزور تحریک چاہیے تھی مسلمانوں کو وہ ملک آزاد کروانے کے لیے، وہ علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق قائد اعظم اس کے لیے موضوع ترین انسان تھے، اور دوسرا ایک نظریاتی تربیت درکار تھی، ایک علمی تحریک کی ضرورت تھی تاکہ مسلمان اپنے اس بھولے ہوئے ماضی کے ساتھ اصل اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، جس کو وہ کہتے تھے اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے عربوں کی زیر قیادت اور پھر ترکوں کی زیر قیادت دنیا کو اسلام کی تصویر دکھائی وہ اصل نہیں تھی، اصل اسلام کی تصویر، اور اس کے لیے وہ مناسب سمجھتے تھے کہ ہم مولانا مودودی جو اگر پنجاب میں آ کر یہ کام کریں گے تو وہ اصل تصویر پہلے مسلمانوں کے ذہنوں میں اثر نو راسخ ہوگی اور پھر ہم پوری دنیا کو دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اب یہ ساری تفصیلات سامنے رکھیے، اب آ جائیں پاکستان کے جو باقی تاریخ ہے، میں وہ آپ کے سامنے اس وقت نہیں دہرا رہا، بس یہاں تک پہنچ کے رک رہا ہوں۔ اب میں چلنا چاہتا ہوں افغانستان، جہاں سے طالبانائزیشن اٹھی ہے۔ سب سے پہلے اس طالبانائزیشن کا آپ جینیسس معلوم کیجیے، یہ میں نے آپ کو اسلامائزیشن کا تو ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، طالبانائزیشن کی حقیقت کیا ہے کچھ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے علماء جا کے مدارس میں بیٹھ چکے تھے اور اس معاملے سے وہ لا تعلق ہو چکے، دنیا اس سوچ کی جو خالص جماعت بعد میں حرکت کی صورت میں سامنے آئی ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، جن کی بلا سے دنیا طے ہوتی ہے کہ بالا ہوتی ہے، کون جیتا ہے کون مرتا ہے ان کے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کوئی پرواہ نہیں ہے، کہاں کس کی حکومت ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ جینین سوچ ہے، وہ جو جا کے غار میں پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا غار نے جب حرکت کی صورت اختیار کی تو وہ ہے کہ جو رائیونڈ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو چونکہ یہ دو روحیں جو بہہ رہی تھیں، ان کے درمیان یہ شخصیات جو کھڑی ہو گئی، علامہ اقبال، مولانا مودودی، ابوالکلام آزاد، یہ درمیان کی شخصیات ہیں جو نہ پوری طرح علی گڑھی ہیں نہ پوری طرح دیوبندی ہیں، بلکہ یہ دونوں ان کو یعنی ایک برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی دینی سوچ بھی ہے اور لیکن وہ دینی سوچ وہ والی ہے کہ جو دور صحابہ کی تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن کے اندر ایک جدید اور ماڈرنسٹ جو ہے اپروچ بھی ہے یہ شخصیات. اور علامہ اقبال بھی اسی طرح کے تھے، لہٰذا انہوں نے 2 شخصیات جمع کر دی، ایک طرف قائد اعظم اور دوسری طرف مولانا مودودی. لیکن یہ جو تحریک اٹھی ہے مولانا مودودی اور یہ ابوالکلام آزاد کی کوششوں کے نتیجے میں، اور اس میں علامہ اقبال کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس نے پوری مسلمان دنیا میں ہلچل پیدا کی. چنانچہ مصر میں اخوان اٹھے ہیں اسی سوچ کے ساتھ، ہمارا بھی کوئی نظام ہے، انگریزوں ہی کا نظام تو نہیں، ہمارا بھی کوئی نظام ہے. اسی کے سوچ کے ساتھ جماعت اسلامی ہے، اس سے پہلے حزب اللہ تھی. حکومت الہیہ کا کیا، اللہ کی حکومت کا کام کرنا ہے. اور یہ ساری ان کی اپروچ جو ہے وہ گویا قدیم و جدید کے امتزاج سے بنی تھی. اس کا ولولہ اتنا تھا اور مسلمان عوام کے اندر اس کی طرف رغبت اتنی زیادہ تھی کہ بالکل اسی طرح جس طرح کے قرآن مجید کی ترجمے کی طرف علماء راغب ہوئے، اس تحریک کی طرف بھی علماء راغب ہوئے. یہ ترجمے کی کہانی آپ کو معلوم ہے، ہندوستان میں پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن جب خبر پھیلی کہ شاہ ولی اللہ فارسی میں ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کا، تو علماء نے کہا کہ یہ تو واجب القتل ہے، قرآن کا ترجمہ کرے گا، یہ تو واجب القتل ہے. اور بعض لوگ قتل کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوا کہ وہ قتل کر نہیں سکے، وگرنہ کہ ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، وہ قتل کر دیے جاتے. اور کچھ حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ ان کی یہ رگیں جو ہیں یہ کاٹ بھی دی گئیں ہاتھ کی، تاکہ وہ لکھ نہ سکیں. یعنی ترجمہ کرنا ہی اتنا مشکل تھا. بہرحال انہوں نے کر لیا. پھر ان کے بیٹوں نے کیا، شاہ عبد القادر نے کیا، شاہ عبد العزیز نے کیا، شاہ رفیع الدین نے کیا. لیکن اس کے بعد پھر اور لوگ بھی کرنے لگ پڑے، اور اس لیے کرنے لگ پڑے کہ جب ایک مسلک کا کرتا ہے تو دوسرے کو بھی تو مقابلے میں آ کے کرنا پڑتا ہے. میں اپنی دکان پہ ایک سامان لے آؤں تو مارکیٹ میں جس نے ایگزسٹ کرنا ہے اس کو بھی تو لانا پڑے گا. تو یہ پھر ایک بہار آ گئی، پھر ترجمے بہت ہونے لگے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں سے جن سے علماء کٹ چکے تھے، اس حد تک کٹ چکے تھے کہ جب مسلم لیگ والوں نے یہ باتیں کی کہ انگریز کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور یہ وہ کرنا ہے، تو ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمیں انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انگریز نے یہاں ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے. جس پر علامہ اقبال نے وہ مشہور بات کہی تھی کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اس حد تک سوچ گر چکی تھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ جو افغانستان ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سید احمد شہید گزرے تھے، جس علاقے سے تحریک شہیدین والے، اور دوسری طرف ان کے ساتھ جو لوگ آ کے جڑے ہیں وہ کون ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا طالبان کا تعارف آپ کو کرا دوں کہ یہ نکلے کدھر سے، آئے کہاں سے، ٹپکے کدھر سے. 1979 سے کچھ عرصہ پہلے، اب چلیں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، بہت سے مغالطے ہیں، امید ہے کہ شاید اس سے میڈیا یہ چیزیں نہیں بیان کرے گا، وہ تو اپنی ایک طرف کی تصویر بیان کرتے ہیں. پاکستان کے لیے افغانستان ہمیشہ ایک کانٹا رہا ہے، یہ ہمیشہ تنگ کرتا رہا ہے، اور ہندوستان ہمارے پچھواڑے سے افغانیوں کے ذریعے سے ہماری چونڈی لیتا رہا ہے، چٹکی بڑھتا رہا ہے. یہ کام جو ہے نا وہ کرواتے رہے. یہ سردار داؤد کا دور ہے. ادھر ایک جینیس تھا، بہرحال مانتے ہیں دنیا ایول جینیس ہی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جینیس تو تھے ذوالفقار علی بھٹو. اس نے کہا ہے کہ چلو میں ان کا انتظام کرتا ہوں. یہ قاضی حسین احمد صاحب ہو تو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب وہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے تھے تو خرم مراد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی انقلابی قیادت، اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں. وہ اب پتہ نہیں ملتی نہیں ہوگی، میرے پاس ہے. انقلابی قیادت کے نام سے خرم مراد صاحب کی کتاب تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بھٹو صاحب نے قاضی صاحب کو بھیجا کہ آپ جا کر یہ اسلامی موومنٹ لانچ کریں افغانستان میں. اور قاضی صاحب نے جا کے یونیورسٹی میں یہ جو حکمت یار ہیں اور احمد شاہ مسعود ہوتے تھے اور پروفیسر برہان الدین ربانی ہیں، ان لوگوں سے رابطے کر کے آہستہ آہستہ یہاں پہ کام کا آغاز کیا، جو چلتے چلتے بہت جلد بھڑک اٹھا. اس لیے کہ وہاں ایک دینی جذبات تو تھے، مذہبی جذبات تو تھے، اور ان کو جب ادھر موڑا گیا تو بڑی جلدی مڑ گئے. چنانچہ سردار داؤد اور پھر یہ کرتے کرتے ان کے لیے اپنی حکومتیں بچانا، یہ سارے پرو رشین تھے، لہٰذا ان کو جب تحفظ کی ضرورت پڑی تو رشیا نے اپنی فوجیں داخل کر دی 1979 میں. جب رشیا اپنی فوجیں لے کر آ گیا
تو اب جتنے بھی افغانستان کے علماء تھے انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ یہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے. اس لیے کہ دفاعی جہاد جو ہوتے ہیں، جب کوئی دشمن فوج، کافر کی فوج آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو یہ تو تمام ہماری فقہاء کے نزدیک بھی اس کا دفاع کرنا فرض بن جاتا ہے. لہٰذا اب متفقہ فیصلہ آ گیا. اچھا، یہ بات بالکل غلط ہے کہ پہلے دن سے یہ امریکی جنگ تھی، ہرگز نہیں. انیشیٹو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھٹو صاحب نے لیا، کوئی امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. بڑھتے بڑھتے جب اس نے آگ لگا دی تو روس آ گیا تو پاکستان بھی بھونچ کا رہ گیا. روس اس وقت جو شے تھی آپ کو پتہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ امریکہ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ روس کو یہ افغانی روک لیں گے. اور ادھر لگ گیا مارشل لا. تو امریکہ اسی طرح ناراض تھا جیسے کہ پرویز مشرف کے مارشل لا سے ابتدا میں کلنٹن صاحب ناراض تھے. ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا جب انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو ناراض ہی واپس چلے گئے تھے. تو امریکہ نے ہماری امداد بھی بند کی ہوئی تھی. یہ وہ دور ہے جس میں افغان اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوئے. اور اس دور میں ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی وہ جو بھی درے کی بنی بندوقیں تھیں اس سے ٹھا کرتے رہے. اور کچھ عرصے کے بعد چونکہ بہرحال پاکستان کو خطرہ تھا کہ یہ گرم پانیوں تک آئے گا، ہمارے لوگوں نے بھی ان کو مدد دینی شروع کی. اور بہت عرصے بعد 1.5-2 سال بعد امریکہ کو لگا کہ یہ گھوڑا ایسا ہے جس پر اگر پیسے خرچ کیے جائیں تو ریس جیت سکتا ہے. چنانچہ اب وہ جو کارٹر صاحب تھے، اس کے بعد ریگن آیا تھا نا، تو اس نے ہمیں کوئی $40,000 کی امداد کی پیشکش کی. اور ضیاء الحق نے اس کو کہا کہ یہ مونگ پھلی ہمیں نہیں چاہیے. اسے معلوم تھا کہ یہ ابھی تو بھاؤ زیادہ لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اصل میں امریکہ آیا اور اس نے پھر پوری طرح پیسے بھی لگائے. ہمارے جرنیل بھی دنیا کے امیر ترین لوگ بنے اور کئی ایک جہاد انڈسٹری وجود میں آئی. لیکن اس میں آپ افغانیوں کو کیوں دوش دیتے ہیں؟ وہ تو اپنی جنگ خود کھڑے ہوئے تھے اور لڑے تھے، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اپنے پیسے لگائے تھے. اور فائدہ افغانوں نے نہیں اٹھایا تھا، فائدہ تو ہمارے جرنیلوں نے اٹھایا تھا. اور یہ صرف جرنیلوں نے نہیں، ہمارے مولویوں نے بھی اٹھایا تھا. ہم خود ایسے کئی لوگوں سے واقف ہیں جن کے گھر دانے نہیں تھے، لیکن وہ تو بہت بڑی بڑی ڈبل کیبن گاڑیوں میں اس کے بعد گھومتے تھے. اب ان کی جائیدادیں ہیں پنڈی اسلام آباد میں، لیکن تھے کچھ بھی نہیں، ککھ نہیں تھے، لکھ ہو گئے. تو یہ سارا جہاد افغانستان کی برکات تھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1989 میں وہ رشیا چلا گیا. ادھر ISI نے ایک کام کیا تھا. پہلے تو ان کو ہوشیار کیا تھا، اس کے بعد انہیں، اور یہ جنرل حمید گل صاحب اس وقت ISI کے DG تھے، اس کے بعد خطرہ یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جن بوتل سے نکل آیا ہے، یہ اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تو اس وقت گویا انہوں نے سوچا ہوگا. ہم تو بہت بعد میں میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کو بھی جہادستان بنا کے چھوڑیں گے. کیا کیا جائے؟ لہذا جو پیسے آتے تھے کسی ایک آدمی کو نہ دیے جائیں، کچھ اس کو کچھ اس کو کچھ اس کو. یہ 25 جو جماعتیں بنی تھی، ظاہر ہے جتنے فنڈز ملیں گے اتنی جماعتیں بنیں گی. فنڈز وہاں سے افغانستان سے تو نہیں جنریٹ ہو رہے، وہ تو آپ دے رہے ہیں، پائپ لائن میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر جس کے بند کر دیں گے اس کی جماعت بند ہو جائے گی، جس کو دیتے رہیں گے اس کی جماعت چلتی رہے گی. لہذا یہ اتنے جہادی لیڈر جنہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عبد الرب رسول سیاف کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، امیر بنایا تھا، فنڈز نے آ کے توڑ دیا. تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی نہ امریکہ کی تھی نہ کسی اور کی تھی، یہ اپنی تھی، ہماری تھی، ہماری فوج کی تھی، ہماری ISI کی تھی، تاکہ یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، ہمارے قابو میں رہیں. بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سو کو چندہ دیتے، ایک کے ذریعے سے دوسرے کو برابر کرتے رہیں گے. اب جب روس چلا گیا اور بیچ میں جنیجو صاحب نے تھوڑا سا گند کر دیا جس کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی چلی گئی، تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہ آپس میں جن لڑ پڑے. یہ سارے آتش مزاج جن تھے جن کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. امریکہ روس بیچ سے نکل گیا، یہ آپس میں لڑے، اور جو قتل و غارت گری افغانستان میں ان کی لڑائی کے نتیجے میں ہوئی ہے وہ روس کی موجودگی میں نہیں ہوئی تھی. جو کابل کی تباہی ہوئی ہے وہ تو سب ان کے دور میں ہوئی ہے. ایک آتا تھا تو ٹینکوں سے روند کے چلا جاتا، دوسرا آتا تو ان کو روند کے چلا جاتا، تباہ و برباد کر دیا. یہ 1989 سے لے کے 1994 تک کے حالات ہیں. اور حالات یہ ہو گئے کہ ہر 5 میل کے بعد ایک نیا کمانڈر، اس کا اپنا بیریئر. جو گاڑی نکلی ہے کابل سے تو جلال آباد تک آتے ہوئے 15 چیک پوسٹیں ہیں جس پر اس نے وہ گنڈا ٹیکس دینا ہے.
وہ جادی ٹیکس کہیں، گنڈا ٹیکس کہیں، بھتہ کہیں، جو بھی کہیں، بیریئر لگے ہوئے ہیں وہ دینے ہیں۔ اسی طرح اگر ادھر کندھار سے چلا ہے تو کوئٹہ آنا ہے تو راستے میں 20 جگہوں پہ ادھر دینا ہے۔ لوگ تنگ آ گئے، اور اس تنگ آنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلی بات، جو لوگ کھاتے پیتے تھے، آسودہ حال تھے، پیسے والے تھے، وہ تو روس کے آتے ہی بھاگ گئے۔ کوئی پاکستان آ گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی جرمنی چلا گیا۔ یہ احمد کرزئی صاحب کہاں تھے؟ ان کا کاروبار کہاں تھا؟ ظاہر شاہ کہاں تھا؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ کھسک گئے۔ جیسے ہمارے لوگوں نے بھی پیسے باہر ہی رکھے ہوئے ہیں نا کہ کل کے لیے محفوظ جگہ رہیں، اسی طرح جو باہر جا سکتے تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب یہ آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں تو جو کوئی پروفیشنل تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، بیوروکریٹ تھا، ٹیکنوکریٹ تھا، وہ سب بھاگ گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کی ڈسٹریکشن ہو گئی، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ جب کسی معاشرے سے یہ آپ کی کریم اوپر سے ہٹ جائے، گویا آپ کے تن سے سر جدا ہو جائے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ وہ اندھو میں کانا راجا ہوتے ہیں۔ یہ ہے پس منظر جس میں طالبان طلوع ہوئے ہیں۔ یہ تھے کون؟ طالبان، طالب علم تھے۔ اوپر سے رہنما سارے بھاگ گئے، یہ نیچے والے اٹھے، اور کرتے کرتے کسی طریقے سے انہوں نے ایک دو کام ایسے کیے، کچھ ایک محلے میں امن ہو گیا، ایک گاؤں میں امن ہو گیا، 4 گاؤں میں امن ہو گیا۔ ادھر ہماری ISI کی بھی کوئی ضرورت تھی اور کوئی ضرورت امریکہ کی بھی تھی۔ افغانستان میں اب امن قائم کرنے کی ضرورت امریکہ کی بھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ افغانستان کے وسائل تھے۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی فورسز یہاں پہ ڈپلائی کرے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں آ کے ان پتھروں کے ساتھ جو ہے سر ٹکرائے، وہ چاہتا تھا سعودی عرب میں شریعت بھی نافذ ہے، سر بھی قلم ہوتا ہے، بادشاہ سلامت مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تیل کے کنویں میرے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی انتظام اگر افغانستان میں بھی ہو جاتا ہے، مولوی صاحب آ کے بیٹھ جائیں، شریعت نافذ کر دیں، کوڑے لگائیں، برقعے پہنائیں، امریکہ کو کوئی تکلیف ہے اگر آپ معدنیات اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تکلیف وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ان مولویوں نے جب پورے افغانستان پر قابض ہو گئے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں اس میں ISI کا بھی ہاتھ تھا، اور اس میں امریکہ کا ڈالر بھی انوالو تھا، امریکہ کا مقصد وہ تھا۔ لیکن جب اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جناب ایکسس دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ عرب اور ہوتے ہیں، یہ تو افغان روایات کچھ اور ہوتی ہیں۔ مسئلہ روایات کا ہے، بات جہاں سے بگڑی ہے وہ روایات کی بات ہے۔ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا، اس وقت ڈیورنڈ لائن کا کوئی جھگڑا تھا، یہ 99 سال کا پٹا تھا نا جو مسٹر ڈیورنڈ نے افغانوں کے ساتھ طے کیا، وہ 99 سال پورے ہو گئے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ فرینڈ گورنمنٹ، یعنی فرینڈلی گورنمنٹ ہے یہ طالبان کی، تو یہ اس کی تجدید کر دیں، اگلے 99 سال کے لیے تجدید کر دیں۔ پاکستان یہ چاہتا تھا، تو یعنی طالبان سے زیادہ تو پاکستان کے قریب کوئی بھی حکومت نہیں رہی نا افغانیوں کی۔ تو جب انہوں نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا بابا دیکھیں بس ٹھیک ہے یہ لائن رہے، لیکن آپ ہم سے معاہدہ سائن نہ کریں۔ افغان عوام یہ کہے گی کہ انہوں نے زمین بیچی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ہمیں بھی کوڑا جواب دے دیا، یہ ڈپلومیٹک انداز ہے نا نہ کرنے کا، تو انہوں نے نہ کر دی ہمیں بھی، تو انہوں نے امریکہ کو ہم سے بڑی نو کہہ دی۔ جبکہ امریکہ باولا ہو رہا تھا ان معدنیات کے لیے کہ جو افغانستان میں موجود ہیں۔ ان کی تفصیلات جاننا چاہتے ہوں تو کبھی ڈاکٹر بشیر الدین محمود سے بات کیجئے، ان کو پتہ ہے وہ ساری چیزوں کا۔ بہرحال یہ پس منظر ہے کہ جس کے نتیجے میں امریکہ کی اور ان کی آپس میں ٹھن گئی، اور پھر بہانہ بن گیا کہ جی یہ برقعے پہناتے ہیں اور داڑیاں لالٹینوں کے شیشے سے ناپتے ہیں کہ شرعی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے، ملا عمر نے 2 شادیاں کی ہیں۔ بھائی تمہارا کلنٹن اگر کسی مونیکا کے ساتھ گھومے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس نے تو 2 شادیاں کی ہیں نا، نکاح کیا ہے، سنبھالی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال پروپیگنڈا ہے، پھر وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن بہرحال طالبان یہ ہیں، اس طرح وجود میں آئے، اور انہوں نے آ کے شریعت نافذ بھی کی، جو ان کا شریعت کا تصور ہے۔ جیسے کہ وہ اصحاب کہف والے نکلے تھے نا، تو ان کے پاس جو سکہ تھا وہ دقیانوس کے دور کا تھا۔ انہوں نے کہا آ کے کہا بھائی کیک دے دو، انہوں نے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لے کے آئے؟ تو وہ کدھر چلتا اس وقت اس مارکیٹ میں جس میں وہ لے کے آ گئے تھے۔ تو طالبان کا جو تصور دین ہے وہ وہی ہے، آج سے 700 سال پرانا، اور اس سوسائٹی میں وہ چل اس لیے گیا کہ یہ جو اوپر والے سارے بھاگ گئے تھے، لہذا سوسائٹی تو 700 سال پہلے والے دور میں پہنچ گئی تھی،
اس کے اوپر وہ ٹھپا لگ گیا اور چلتا ہی رہتا، اگر وہ خود بھی دقیانوس ہوتے، لیکن وہ تھے نہیں. انہوں نے امریکہ کو نو کر، اتنی سیاست وہ جانتے تھے کہ یہ آ گیا یہاں پہ تو یہ ہمیں بھی سعودی عرب بنا کے چھوڑے گا. یہاں سے وہ ساری گڑبڑ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عظیمت کی تاریخ رقم کی ہے، اور یہ ان کا عمل وہ ہے جو دور صحابہ سے کسی طرح مختلف نہیں ہے. دیکھیے سوچ کا فرق میں آپ کے سامنے رکھ چکا، لیکن جس طرح کی قربانیاں دی ہیں، جس طرح کا سٹینڈ لیا ہے، جس طرح ریزسٹ کیا ہے، جس طرح کا موقف رکھا ہے، جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہی ہوتا تھا. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا قائم ہو جانا 40 روز کی شب و روز کی بارش سے زیادہ بابرکت ہے. وہ کسی انٹلیکچوئل راستے سے آئی ہے، اسلامائزیشن کے نتیجے میں آئی ہے یا طالبانائزیشن کے نتیجے میں آئی ہے، اگر وہ حد قائم ہو جاتی ہے تو جو برکت 40 مسلسل دن بارش ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، اس سے زیادہ برکت اس ایک حد کے نافذ ہونے سے ہوتی ہے. اور اس میں کیا شبہ کہ جو ان کا تصور دین تھا اس کے مطابق انہوں نے شریعت کی حدود نافذ کر رکھی تھی. ان کا وہ سکہ زمانے میں چل سکتا تھا یا نہیں چل سکتا تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جہاں تک اس کے ثواب ہونے کا اور اس کا جو ہے وہ کارگر ہونے کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اب آئیے اس ماڈرن سٹیٹ کی طرف جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا. دیکھیے نا، طالبان نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم ازمنہ قدیم کو زندہ کریں گے یا عرب امپیریلزم کے دور کو تازہ کریں، کوئی خواب نہیں دیکھا. ایک حادثہ ہوا، اس کے نتیجے میں وہ آگے. ہم نے تو باقاعدہ خواب دیکھا، ہم نے اس کی پلاننگ کی، اس کی منصوبہ بندی کی، اس کو ہدف بنا کر تحریک چلائی، ملک حاصل کیا، ہندوستان کا بٹوارا کروایا اور لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیں، ملک حاصل کیا. کیوں؟ ہم دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں. اس کو ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں، اس کو ہم طالبانائزیشن کہتے ہیں، اس کو ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اصول وہ لیں گے، اہداف وہ مقرر کریں گے جو صحابہ اکرام کے تھے یا اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیے تھے یا جو قرآن معین کرتا ہے. لوگوں میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، حکمرانی نہیں، خلافت ہونی چاہیے، سود خوری نہیں. یہ اصول ہیں، یہ اہداف ہیں جو ہمیں دیے گئے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی میں نہیں گردش کرنی چاہیے. البتہ ان کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار جدید دنیا سے حاصل کریں گے. ہم 1400 سال پرانے زمانے والی چیزیں جو ہے وہ یعنی انفراسٹرکچر وہ نہیں ہوگا، یا یہ کہہ لیں جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جدید دور کا ہوگا. البتہ مقاصد وہی ہوں گے جو اس دور کے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسلامائزیشن ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آج سے 4-5 سال پہلے الطاف حسین نے انڈیا میں جا کے یہ بات کہی تھی نا کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی. بہرحال 65 سال کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے. یہ خواب تھا، یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا. 65 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کانگریس میں رہ جانے والے علماء نے جو باتیں کہی تھی وہ سچی تھی. انہوں نے کہا تھا مسلمان کمزور ہوں گے، ہوئے کہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا تھا نا کہ اس کے نتیجے، یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا 25 سال کے اندر اندر یہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اور کس شان سے ٹوٹا. آج بھی وہ بنگالیوں نے آج ہمارا پرچم جلا دیا ہے، وہ جو کہ آپ نے عبد القادر ملا کی اس پہ احتجاج کیوں کیا ہے، قرارداد کیوں پاس کی ہے، اس کی مذمت کیوں کی ہے. کہاں گیا وہ ہماری آپس کا وہ بھائی چارہ، حریت و اخوت و مساوات؟ ناکامی اور کس شے کا نام ہے؟ یہ ایک تجربہ گاہ ہوگی. علامہ قائد اعظم نے کہا تھا کیا تجربے کر کے ہم نے دنیا کو دکھائے، کرپشن کے کر کے دکھائے، اور تجربہ گاہ ہم نے لٹیروں کی بنا دی. جو مقاصد پیش نظر تھے تو ان کو تو حاصل نہیں کر سکے، تو ناکامی اور کس بلا کا نام ہے؟ فیلڈ سٹیٹ. تو جو کچھ ہوتا ہو دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہوگا، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے. یعنی یہ جو ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اس مسئلے کا حل یہ ہے. تو کیا اس کے بعد لڑائی بند ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا؟
نفرتیں ختم ہو گئیں تو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکا. نہ اسلام وہ والا آ سکا، نہ جو ہے وہ نفرتیں کم ہوئیں، نہ خون خرابہ رکا، نہ یہ کہ یہ خطہ ترقی کر سکا، نہ یہ کہ ہم اپنی جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک تمدن ہے، اپنی ایک ثقافت ہے، ہم آزادی کے ساتھ اس پر چلنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا میراتھن ریسز ہم سے کروائی جا رہی ہیں اور وہ جبرن نافذ کی جا رہی ہیں، اور صدر پاکستان کہتا ہے کہ جناب جو نہیں دیکھ سکتا وہ آنکھیں میچ لے. تو یہ کچھ تو ہمیں ہندوستان میں بھی نظارے دیکھنے کو ملتے، بلکہ ان سے بہتر ملتے چلیں. آدمی نے گناہی کرنا ہو تو بے لذت تو نہ کرے. فیلڈ اسٹیٹ اس اعتبار سے بھی، باقی یہ کہ جو دنیا کے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی فیلڈ اسٹیٹ. یہاں پہ نہ اب کوئی معیشت کی بنیاد رہی ہے، نہ جو سیاست تو خیر ہماری پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. جہاں پہ ایک جائز حکمران ہوتا ہے، 3 ناجائز حکمران اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹرائیکا دستور پتہ نہیں کتنی دفعہ پٹڑیاں بدل چکا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے ہٹتا نہیں تو اس کی دھجیاں پہلے اڑ جاتی ہیں. تو یہ اس اعتبار سے ہم اسلامائزیشن میں بالکل ناکام ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ یہ بات میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی طالبانائزیشن ممکن نہیں ہے. جب یہ خوب ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا نا، وہ بھی پروپیگنڈا تھا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا. وگرنہ یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے 10 سال کے کپڑے کسی 45 سال کے آدمی کو نہیں پہنائے جا سکتے، سائز کا ہی فرق ہے، کیسے چڑھائیں گے، اسی طرح پاکستان کے اوپر طالبانائزیشن نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں. لیکن ہم نے اسلامائزیشن بھی تو نہیں کی. نتیجہ کیا ہے؟ نہ یہاں پہ اسلامائزیشن ہونے والی نظر آ رہی ہے، نہ یہاں کی طالبانائزیشن ممکن ہے. یہاں اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم بلکنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر جگہ اپنی اپنی تیاری مکمل ہے. سندھ کے علیحدہ ہونے کے اسباب مکمل ہیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ جیسے بم فٹ کر کے اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوں کہ جب آپ نے چاہ بٹن دبایا دھماکہ کر دیا. سندھ کی صورتحال تو اس طرح ہے. بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور جو طریقہ ہم اس کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں وہی جو بنگلہ دیش والا ہے. مسنگ پرسنز ہیں، لوگوں کی لاشیں کٹی پھٹی مل رہی ہیں، ڈرل سے سوراخ کیے ہوئے مل رہی ہیں. اس سے تو یہ نفرتیں بڑھتی ہی ہیں، گھٹتی تو نہیں. خیبر پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، رہ گیا پنجاب، بچا کھچا پاکستان. تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا سانحہ راولپنڈی کے نتیجے میں کہ اگر کوئی آگ بھڑکانا چاہے تو دیر کتنی لگے گی. بارود تو یہاں بھی موجود ہے، دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے. فورسز تو موجود ہیں. یہ تو ہماری وہ جسے پرویز مشرف کہتا تھا گراؤنڈ ریئلٹیز، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ ہمارے رہنما یہ ہیں کہ جن کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ان کے پاس منصوبہ ہے، نہ اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت ہے. تو یہاں طالبانائزیشن کدھر سے ہو جائے گی؟ اسلامائزیشن کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. تو جس چیز کی طرف ہم تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ بلکنائزیشن ہے. اچھا، اس کے اسباب بھی بتا دوں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے جو شے بنی ہو اسے پورا نہ کرے ختم ہو جاتی ہے. اصول ہے. یہ گلاس اس ٹیبل پہ تبھی تک رہے گا جب تک یہ پانی اپنے اندر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جس دن یہ پانی محفوظ نہ کر سکے، کوئی لیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچرے کا ڈرم ہے اس کا ٹھکانہ. تو چونکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس مقصد کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکا تو اصولی طور پہ ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات، یہ جو میں نے اسباب کے اعتبار سے آپ کے سامنے گنوا دیے، یہ اسباب سارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تیسری چیز، ہمیں جوڑ کر رکھنے والی شے، متحد رکھنے والی شے،
نہ ایٹم بم ہے، نہ ایک دن عید منانا ہے، نہ کرکٹ ہے، نہ ہاکی ہے، وہ تو اسلام تھا. کیونکہ ہمارے پاس نہ فوج ہے، نہ ہمارے پاس رنگ ایک تھا، نہ ہماری نسل ایک تھی، نہ ہماری زبان ایک تھی، نہ ہم کوئی ازمنہ قدیم سے چلے آ رہے ملک تھے جیسے چین، افغانستان وغیرہ ہیں. ہم تو 47 میں بنے، وہ بھی ہندوستان کو کاٹ کر ملک بنایا گیا. اس سے پہلے تو یہ ملک تھا ہی نہیں. تو پیچھے بنیاد کیا رہ گئی تھی ہماری؟ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرکٹ. اور جب سے انہوں نے کرکٹ کو کہا ہے کہ جی ہمیں جوڑ کر رکھنے کی بنیاد ہے، تو اللہ نے ادھر بھی جناب ٹھا ٹھا بھروانا شروع کر دیا. تو خوف تو جاتا رہا انڈیا. تو وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. مثبت چیز تھی اسلام، وہ ہم نے کہا کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی یعنی امریکہ، پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. اور دوسری شے تھی وہ خوف، وہ ہم نے نکال دیا. تو پیچھے اب ہمیں جوڑ کر رکھنے والی کوئی شے اور رہی نہیں تھی سوائے فوج کا ڈنڈا ہے کہ جو علیحدگی کی بات کرتا ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے کوئی نہیں کر رہا. لیکن ڈنڈے کے زور پر آج تک کتنی دیر تک کوئی کسی کو متحد رکھ سکا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج بھی اصل میں اسلام سے اتنی دلیر کیوں ہوئی ہے جب سے ایٹمی بم بنا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی ہم نے اپنے جوانوں میں جذبہ جہاد برقرار رکھنا ہے، انڈیا اتنا بڑا ہے، لڑنا ہے تو توپ اس ٹینک کے نیچے لیٹنا ہے، تو اللہ رسول کو یاد رکھیں گے تو نیچے لیٹیں گے. اب انہیں پتہ ہے ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لڑائی ہونی ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ اب کیا ضرورت ہے ہمارے کیمپوں میں مسجدوں کی اور داڑھی والے افسروں کی، اور یہ ان کو چھٹی دو، بھگاؤ. اور ہر سال ایسا واقعہ کر دو کہ جو اس طرح کے باغی قسم کے لوگ ہیں وہ ریزائن کریں، جائیں، ہماری فوج پاک ہو. پاک فوج ہے، اس سوچ سے پاک ہو جائیں. لیکن یہ کہ اس سب کے نتیجے میں ہونا کیا ہے؟ خود غرض آدمی، پیٹ کا پجاری آدمی، کسی کا وفادار نہیں. آج 70,000 کے لیے اگر دین بیچے گا تو کل 90,000 کے لیے ملک کا بھی سودا کر دے گا. وہ تو کرائے کا ٹٹو ہے، کرایہ دو سواری کرو. تو پھر بنیاد کیا رہی؟ اور پھر جس پوری مشینری کی بنیاد ایک آدمی پر ہو، وہ جتنی نیک ہو، آپ کا انجن بڑا جو ہے وہ 3200 سی سی کا ہے، آپ کا گیئر بڑا اچھا ہے، سب کچھ بہترین ہے، آپ کا سٹیئرنگ فیل ہو جائے تو جتنی ریس دو گے اتنی زور سے جا کے ٹکراؤ گے. تو ایک اوپر بیٹھا ہوا آدمی، صرف جسٹ ون مین، اس کو قابو کرنا کیا مشکل. وہ بھی ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا ہی کوئی فرشتہ تو ہے نہیں. اس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اسے مجبور کیا جا سکتا ہے، اسے خریدا جا سکتا ہے، پھر اس کے آرڈرز ہیں. اور آج آپ کہانی پڑھیے جا کے جنرل شاہد عزیز کی، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پرویز مشرف صاحب تھے جنہوں نے سب کو الو بنایا ہوا تھا. تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ لہٰذا اس اعتبار سے ہمارے سامنے سوائے بلکنائزیشن کے کوئی طالبانائزیشن کا یہاں امکان نہیں، دور دور تک امکان نہیں، اور اسلامائزیشن کا بھی دور دور تک امکان نہیں. اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف تباہی ہے، ٹوٹے ہونا ہے، بکھرنا، مزید بکھرنا ہے. اب اس میں بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم توبہ طائب ہو کر جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے، میں آخرت میں بھی کامیاب تبھی ہو سکتا ہوں قرآن کی روح سے کہ میں وہ جد و جہد کروں جو قرآن مجھے بتا رہا ہے. اور عجیب بات یہ کہ وہ بالکل وہی ہے جو میرے ملک کی ضرورت بھی ہے. اس ملک کو اسلام بچا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے اسلام کے لیے جد و جہد کرو. گویا میں اگر اسلام کے لیے جد و جہد کرتا ہوں تو ایک ہی وقت میں اپنی آخرت بھی بنا رہا ہوتا ہوں، اور اسی وقت میں اپنے ملک کو بچانے کی جد و جہد بھی کر رہا ہوتا ہوں. میں ایک قومی اور ملی فریضہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہوں اور دینی فریضہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہوں. اور اسی وقت اگر میں اسلام سے غداری کر رہا ہوں، بے وفائی کر رہا ہوں، تو در حقیقت ٹھیک یہ وہی وقت ہوتا ہے جب میں اپنے ملک کی بنیادوں پہ بھی تیشہ چلا رہا ہوتا ہوں.
تو ایسی خوش نصیب قوم تو شاید دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو۔ ایک مسلمان جو امریکہ میں رہ رہا ہو، وہ جب دین کا کام کر رہا ہوتا ہے امریکہ کی دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان جب دین کا کام کرے گا تو وہ ہندوستان کی جڑوں پہ تیشہ چلا رہا ہوگا۔ یہ تو صرف ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دین کا کام کریں تو اپنے ملک کی بھی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی اس وقت جو ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا خطرہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جن طالبان کو، ان کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ ان میں سے یہ جو تحریک طالبان پاکستان کی، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو طالبان افغانستان ہیں، جو انہی کا حصہ ہیں، انہی کی ایکسٹینشن ہیں، انہی کے ساتھی ہیں، کیونکہ اس علاقے سے لوگ جا کر ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ اب جب امریکہ آیا، اسے خطرہ ہوا کہ جیسے روس کے لیے مدد اس علاقے سے آتی تھی، ایک بفر زون ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اب اس نے چاہا کہ یہ راستے خشک کر دے، ادھر سے مدد نہ پہنچے۔ اب اس کے لیے اس نے ہمیں استعمال کیا، اور ہم ڈالروں کی خاطر کیمپ ڈیوڈ میں ناشتہ کر کے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے 2004 میں فوج بھیج دی، تو سب سے پہلے وہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے جو ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن افغانستان میں جانا چاہ رہے تھے، پہلے وہ ناراض ہوئے۔ ظاہر ہے جب آپ جائیں گے، روکنے کے لیے جائیں گے تو کوئی مار کٹائی بھی کریں گے۔ اور فوجی کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ اب کوئی تربیت بدل رہی ہو، چونکہ اب نئی ڈاکٹرائن آئی ہے نا کہ خطرہ اندر سے، تو اندر کے دشمن کو ٹیکل کرنے کی اسٹریٹجی بھی مختلف ہوگی۔ لیکن پرانے جو طور طریقے تھے اس میں تو فوجی کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ دشمن، آپ کسی بھی علاقے میں جائیں اور وہاں جا کے آپ بیٹھیں گے تو دشمن سے ٹریٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ دوست تو ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے تو ان دشمنوں کے ساتھ جو بھی کیا اس کے نتیجے میں بھی رد عمل ہوا، ان کے اندر بھی ہوا، وہ لوگ بھی ناراض ہوئے۔ پھر مزید یہ ہوا کہ امریکہ نے ڈرون مارنے شروع کیے، تو جو لوگ مرے ان کے رشتہ دار، پٹھان تو انتقام لیتے ہیں، آپ کسی کا بچہ ماریں تو وہ آپ کو نہیں مارے گا۔ ایک وہ رد عمل والے آ گئے۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ جو رد عمل کے اس میں آئے ان کو اسلحہ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے پرویز مشرف صاحب نے امریکی CIA کے ایجنٹوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے ان علاقوں میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، وہ ان کے ہتھے چڑھے۔ پھر مزید یہ کہ اس علاقے میں جرائم بھی ہوتے تھے، پہلے سے ہوتے چلے آ رہے تھے، گاڑی اغوا ہوئی تو وہاں پہنچ گئی، بندہ اغوا ہوا تو وہاں پہنچ گیا، تو وہ سارے جرائم پیشہ لوگ بھی، جس کو آپ پکڑیں میں طالبان ہوں، وہ بھی طالبان بن گئے۔ اور ہمارے میڈیا کو تو بہرحال سوٹ یہی کرتا تھا کہ وہ سارے بدماشوں کو بھی کہے کہ طالبان ہیں۔ یہ وہ طالبان بن گئے کہ جو تحریک طالبان پاکستان، اس میں لال مسجد آپریشن کا بھی پھر جو حصہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے، سوات میں تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو آپ نے یہاں پہ یہ کیا جس کے رد عمل کے نتیجے میں سوات میں یہ سارے گڑبڑ کھڑی ہو گئی۔ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہے بھی حکومت تو کس کے ساتھ کرے گی؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کریں گے کس کے ساتھ، اس لیے کہ آپ نے ان کی لیڈرشپ پنپنے ہی نہیں دی، ان کو آپ نے مار دیا، کوئی نیک محمد ہو تو مار دیا، کوئی اور ہو تو مار دیا۔ اب یہ ہے کہ ان کو تو سروائیو کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ اپنی سینٹرل کمانڈ ختم کر دیں، اس کے بغیر وہ بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کا اب سینٹرلائز سسٹم ہے ہی نہیں، وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو چکا ہوا ہے، تو اب ایک ایک مورچے کا اپنا اپنا کمانڈر ہے، تو کس کس سے مذاکرات کریں گے؟ یہ جو اللہ کی مار ہے اس کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں جن میں سے ایک یہ رہ گیا تھا، میں نے چاہا یہ بھی آپ کے سامنے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، میں اور آج آپ اپنی آخرت اور یہ دنیا بچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے دین سے اثر نو وفاداری کا عہد کریں۔ یہ اب روایتی دینداری کی بات نہیں ہے، یہ جیسے ایک صحابی رسول اثر نو اپنی روایت سے کٹ کر ایک نئے مذہب کو قبول کرتا تھا، یہ گویا اس اعتبار سے قبول کرنے والی بات ہے، اور جس میں طے کرنے کی بات یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف میں اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو نکال دوں گا۔ یہ گویا میری اور آپ کی انفرادی توبہ ہو جائے گی۔ اس سے آگے اگلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ کرنے کے بعد کا مطلب یہ ارادہ کرنے کے بعد، ظاہر آپ نے اللہ سے ایک عہد کر لیا، پھر آہستہ آہستہ ہی چھوڑی جائیں گی چیزیں، جو معلوم ہوتی جائیں گی چھٹتی جائیں گی اللہ کی توفیق سے اور مدد سے۔ دوسرا کام جو فوری کرنا ہے، ایک ایسی جماعت کی تلاش کہ جو صرف اس لیے بنی ہو کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب کیا جائے۔ میرے علم کی حد تک صرف ایک ہے،
اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی تھیں لیکن وہ پھر کوئی دوسری چیزیں ہو گئیں، میں وہ آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بنی اس لیے ہو کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مسلک کے جو ہے وہ اس کا تحفظ چاہنا ہے، اپنے مدارس کو بچانا ہے، نہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، بنی اس لیے ہو۔ تیسری چیز اس میں یہ ہو کہ ہم جو طریقہ کار اختیار کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہوگا۔ نہ ہم روسیوں سے گوریلا وارفیئر جو ہے کہ طور طریقے سیکھیں گے، نہ ہم فرانسیسیوں کے بتائے ہوئے جمہوری اصولوں کی پیروی کریں گے، ہم تو وہ طریقہ لیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ذہن میں رہے، آج کے اس نظام کی جو محافظ فورسز ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اسلحے کے زور پر ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جگہ پہ پبلک ایجیٹیشن ہے۔ ابھی سنا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد پھر ہمارے طاہر القادری صاحب اسلام آباد کے شہر آنے والے ہیں۔ راستہ یہی ہے، لیکن اس کے پہلے ایک تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کچے پکے لوگوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چلتا پھرتا سیٹ اپ جو ہے، ایک سیٹلڈ وہ جو نظام ہوتا ہے اس کو یعنی جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو آپ تتر بتر تو کر سکتے ہیں، ایک نیا سیٹ اپ لا نہیں سکتے۔ جیسے آپ نے روس کو تو بھگا دیا، نیا لائیں تو کیسے لائیں؟ تو جب آپ نے تعمیر بھی کرنی ہو اور ایک نیا نظام بھی لانا ہو جو پہلے نظام سے زیادہ مشکل ہو، تو آپ کو بڑے باصلاحیت لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور بڑے منظم لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور بہت ہی تربیت یافتہ لوگ درکار ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت بنانا کہ اس کے لیے وہ بہت ہی منظم ہوں اور آپس میں جڑے ہوئے ہوں، جس کے لیے دین ایک بنیاد دیتا ہے، وہ بیعت کا بنیاد ہے۔ اور کسی بنیاد پہ وہ ایسوسیشن نہیں ہو سکتی جو بیعت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس میں علی السمع والطاعت، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، آسانی ہو کہ مشکل ہو، والمنشط والمکرہ، پسند ہو کہ ناپسند ہو۔ ہاں بس شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حکم یا اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، باقی مانیں گے سنیں گے۔ کتنی یہ بنیاد مرصوص بنے گی۔ میرے علم کی حد تک ایسی جماعت تنظیم اسلامی ہے، کسی اور کے علم میں کوئی اور ہو تو ٹھیک ہے، اسے وہ پسند ہے تو اس میں شامل ہو جائیں، اور جو الٹیمیٹلی یہ ساری جماعتیں ایک ہو جائیں گی اگر یہ اپنے اپنے ان مقاصد میں مخلص ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال مجھے اور آپ کو کسی ایک میں شامل ہو کے جدوجہد تو شروع کرنی چاہیے، نہیں تو پھر ہم میں اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب وانت وربک فقاتلا، جا تو بھی تیرا رب بھی جائے، دونوں مل کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، گویا ہم تو صرف کیبل پہ جیو لگا کے اور BBC پہ دیکھ کے تماشا دیکھیں گے کہ کیسے ہوتے ہیں حالات و واقعات، ہم ان کو بدلنے کی کوئی پھر جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر ہمیں کچھ بھی اپنے ملک سے محبت ہے، اسلام سے عقیدت ہے، آخرت کی فکر ہے، تو ہمیں اس جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ اور اگر یہ ہو گیا تو اب طالبان بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو یہ ساری چیزیں قبول کریں، یعنی اسلامائزیشن کو قبول کرنے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اس کی اہمیت سے وہ واقف ہو چکے ہیں، اس کا انہیں پتہ چل چکا ہے۔ اور اس کی صرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو عید الفطر گزری ہے اس پہ ملا عمر نے ایک بیان جو جیسے ہوتا ہے نا قومی لیڈر جو ایک بیان دیتے ہیں کسی قومی تہوار کے موقع پر، تو اس میں انہوں نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم عوامی طاقت سے حکومت کریں گے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جب پہلی دفعہ وہ حکومت کرتے تھے انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کہتے ہیں ہم نے زور بازو سے حاصل کیے اور ہم کریں گے، ہم نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوئی حکمت یار ہے یا احمد شاہ مسعود ہے پہلے آئے سرنڈر کرے پھر بات ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، ہم زبردستی حکمران نہیں بنیں گے بلکہ عوامی طاقت سے حکومت حاصل کریں گے۔ یہ بہت بڑی چینج ہے۔ لہٰذا اب اگر یہاں پاکستان میں اسلامائزیشن ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا فرق، ایک جو اس کو ایک مدد ملے گی وہ افغانستان سے بھی ملے گی کہ انہیں اس اسلامائزیشن کو قبول کرنے میں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوگی۔
ہمیں طالبانائزیشن کو قبول کرنے میں بڑی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن انہیں اسلامائزیشن قبول کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، پاکستان ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہونے کے بعد اس علاقے میں جو سب سے بڑا دوسرا جو طاقت رہ جاتی ہے وہ انڈیا کی رہ جاتی ہے، اور انڈیا نظریاتی طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ مسلم آئیڈیالوجی کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے۔ اصل میں یہ وہ انڈیا کی کمزوری ہے جس کو مغرب ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہاں اگر اسلام آ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم تو ویسے ہی جیسے وہ نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے اس طرح گھل جاؤ گے، اور یہ مسلمان پھر تمہارے اوپر حکمران ہو جائیں گے جیسے 1000 سال حکمرانی کرتے رہے، اور اب تو تمہارے ہندو بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ خوف دلاتا ہے، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں، اور مغرب کو خود جو اندیشہ ہے کہ ہماری عوام بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر کسی ایک ملک میں اور اس اسلامائزیشن کے انداز میں اگر اور ایک ماڈرن اسٹیٹ کے انداز میں سامنے آ گیا تو ہم اپنی عوام کو روک نہیں سکیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا نوع انسانی پر بھی ہمارا احسان ہوگا اگر ہم یہ جد و جہد کر کے اس ملک کو واقعی دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینارہ بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شب و روز اس میں لگیں، ہماری محنتیں اس میں کھپیں، ہمارا پسینہ اس میں بہے، اور اگر خون بھی گرے تو اس مشن کے لیے گرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔